तो J-10C का जो यहाँ पे रोल था वो सिर्फ इतना था, वो एक डिलीवरी मैन टाइप का रोल था कि मिसाइल जो है वो आगे मैंने पहुँचाना है। मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ पहुँचाना है, मैंने बस एक जनरल डायरेक्शन में फायर करना है और गाइडेंस उसको कोई और प्रोवाइड करेगा। तो J-10C का जो रोल था, हाँ भाई नज़र नहीं आ रहा, कहाँ फायर करना है, कहाँ, इधर इधर, थोड़ा सा इधर कर दूं, फॉक्स 3। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। यहाँ पर एक और पॉइंट भी अगर उसको हाईलाइट ना किया जाए तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। इंडिया का जो S-400 है वो यूरोपियन प्लेटफॉर्म से कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, जैसा कि आपको बता चुका हूँ। लेकिन पाकिस्तान का जो यूरोपियन प्लेटफॉर्म है, स्वीडन का साब 2000, वो ना सिर्फ F-16 से तो कम्युनिकेट कर ही सकता है, वो ना सिर्फ J-10 को अपना रियल टाइम डाटा पहुंचा रहा था, बल्कि JF-17 को भी पहुंचा रहा था, और जो ग्राउंड बेस्ड रेडार था HQ-9 उससे भी वो राब्ते में था। और एयरफोर्स का असल कमाल तो यही है कि बग़ैर साब 2000 के सोर्स कोड हासिल किए हमने इन सब को आपस में इनकी कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर कोई रुकावट पैदा नहीं हुई, और यही सबसे बड़ा कमाल था। और इस कमाल में सबसे बड़ा कमाल डाटा लिंक, जो पाकिस्तानी इंडिजिनस डाटा लिंक है, लिंक 17, उसने अपना सबसे बड़ा किरदार अदा किया यहाँ पर। इंडिया के पास चूँकि अपना कोई इंडिजिनस डाटा लिंक नहीं है तो वो इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सके, और ये भी उनकी एक कमज़ोरी थी जिसका पाकिस्तान की एयरफोर्स ने फिर भरपूर फ़ायदा उठाया। अच्छा, यहाँ कुछ जो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स हैं, एविएशन एक्सपर्ट्स, वो 2-3 किस्म के चांसेस आगे फिर बताते हैं कि फ़र्ज़ करें पाकिस्तानी J-10C ने मिसाइल फायर कर दिया तो उसे आगे फिर 2-3 किस्म के हालात हो सकते हैं जिनका सामना इंडियन फाइटर जेट्स को हो सकता है। जैसे फ़र्ज़ करें उनका RWR, जो मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था कि RWR क्या होता है, उनका RWR एक्टिव था या एक्टिव नहीं था, उनका रेडार ऑन था या ऑफ था, क्या वो एवैक से गाइडेंस ले रहे थे या नहीं ले रहे थे, इन सब अलग अलग सिनारियो को वो कंसिडर करते हैं। और चूँकि अभी हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच सकी इस ऑपरेशन की, हमारे पास छोटे छोटे बिट्स मौजूद हैं, तो उनके ज़रिए हम फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। यहाँ मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। मुबैना तौर पर यह वीडियो इंडिया में बठिंडा के करीब उस इलाके में बनाई गई है जहाँ से थोड़ी दूर फिर बाद में रफ़ाल का मलबा मिला था। इस वीडियो को गौर से देखें, आपने वीडियो में कुछ और किस्म की चीज़ नोट की। आम तौर पर आपने 23 मार्च के एयर शो में देखा होगा कि फाइटर जेट्स जो है वो फ्लेयर्स ड्रॉप कर रहे होते हैं। ये फ्लेयर्स पहले से प्रोग्राम्ड होती हैं कि इतने सेकंड बाद 1 या 2 या जितनी भी आप चाहें इतनी फ्लेयर्स ड्रॉप होनी चाहिए। ये तादाद और जो टाइम का गैप होता है आप अपने फाइटर जेट के सॉफ्टवेयर में अपडेट कर सकते हैं उसे। लेकिन इस वीडियो में आपको अचानक बहुत सारी फ्लेयर्स ड्रॉप होती हुई दिखाई दे रही होंगी। शेफ भी ड्रॉप होंगी, लेकिन शेफ के साथ मसला ये होता है कि वो कैमरे में मुश्किल से आती हैं। तो फ्लेयर्स जो होती हैं वो दिन में भी और रात में भी बहुत क्लियर दिखाई देती हैं। तो ये बहुत सारी फ्लेयर्स आपको अचानक ड्रॉप होती हुई दिखाई दे रही होंगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके राफेल को एवैक्स की तरफ से स्पाइक आ रही थी, पाकिस्तानी एवैक्स की तरफ से, लेकिन आपने इस स्पाइक को सिर्फ ट्रैकिंग समझा कि चलो मुझे देख रहा है तो क्या हुआ, देख रहा है तो। लेकिन इस स्पाइक के पीछे असल में एक खंबा आ रहा था जिसे PL-15 कहते हैं। चूँकि ये खंबा साइलेंट मोड पे था तो आप भी इत्मीनान से आगे बढ़ रहे थे बगैर किसी मसले के। लेकिन ज़ाहिर है मिसाइल हमेशा साइलेंट पे नहीं रहता, अपनी जो टर्मिनल फेज़ होता है उसका जो आखिरी स्टेज होती है उस पर आकर मिसाइल का जो सीकर होता है, जो उसका अपना रेडार होता है, वो एक्टिव हो जाता है। और ठीक उसी लम्हे जब इस खंबे जितने PL-15 मिसाइल ने अपना रेडार एक्टिव किया होगा, उसी वक्त रफ़ाल को अचानक एक बीप सुनाई दी होगी कि ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा,
اب وقت شہادت ہے پہنچا، کلمہ پڑھ لو بھائیجان۔ اور پھر اسی لمحے رفال ایویسو مینیور کرتے ہوئے اپنی جو ڈائریکشن ہے وہ چینج کرتا ہے اور بھیانکر مقدار میں جو فلیئرز ہیں وہ ڈراپ کرتا ہے کہ شاید بچت ہو جائے، جو ان دس کیس نہیں ہو سکی، اور جو کھمبا تھا وہ وچ ہو گیا۔ تو یہ تھا ملٹی ڈومین آپریشن جو پاکستان کی ایئر فورس نے مختلف ڈومین میں، ملٹی ڈومین میں سر انجام دیا۔ اب آتے ہیں کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ یہاں میں اپنی جو انڈین آڈینس ہے اس سے مخاطب ہوں، تو میری بات ذرا غور سے سنیں۔ یہ میں مانتا ہوں کہ پاکستان کا نقصان زیادہ ہوا ہے، اور پاکستان کی کیجویلٹیز، نقصان مطلب انفراسٹرکچر کا نقصان اور کیجویلٹیز دونوں پاکستان کی زیادہ ہوئی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ بات سمجھیں کہ رن وے میں کریٹر ڈال دینا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی۔ رن وے کا جو کریٹر ہوتا ہے وہ چند گھنٹوں کی مار ہوتا ہے، چند گھنٹوں میں وہ ریپیئر ہو جاتا ہے۔ اور ایک میں مثال بھی میرے سامنے ہی ہوئی ہے چونکہ، تو میں یہ دے سکتا ہوں مثال۔ جس رات کو یہاں نور خان ایئر بیس پہ جو انڈیا کا میزائل گرا تھا، میرا جو گھر ہے وہ نور خان کے بالکل قریب ہی ہے، تو میزائل کی آواز بھی مجھے آئی تھی، اور اس کے چند گھنٹوں کے اندر میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک C-130 نور خان سے ٹیک آف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو اگر آپ نے بیس تباہ کر دی تھی، پوری بیس ہی تباہ کر دی تھی، تو وہ C-130 کیسے اس نے ٹیک آف کیا؟ اگر میں ریئلسٹیکلی دیکھوں تو آپ نے جو ہمارا واقعی میں بڑا نقصان کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے بڑا جو آپ نے نقصان کیا ہمارا، وہ بولاری ایئر بیس جو سندھ میں ہے اس میں کیا، جہاں پر آپ نے آندھی میں شاپروں کی طرح براموس میزائل فائر کیے تھے۔ تو اس میں سے کچھ تو جو جیمنگ تھی اس کے ذریعے تھوڑا سا آگے نکل گئے، لیکن کم سے کم ایک میزائل جو بولاری کا ایک ہینگر تھا اس پہ ضرور ہٹ ہوا تھا، اور وہاں کیجویلٹیز بھی ہوئی تھیں۔ وہ پاکستان کا سب سے بڑا نقصان تھا۔ یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو براموس میزائل ہے اس کی ایکوریسی کے معاملے میں آپ نے ضرور اپنا لوہا منوایا ہے۔ اور براموس ویسے بھی جو مجھے فیس بک پہ جانتے ہیں، جو پرانا جانتے ہیں، تو میں براموس کی ہمیشہ تعریف کرتا ہوں۔ انڈیا کے پاس جتنا بھی اسلحہ ہے، جتنا بھی ایمونیشن ہے، اس میں بہت کم چیزیں ایسی ہیں جنہیں شاندار کہا جا سکتا ہے، جو کام کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک براموس میزائل ہے، تو میں براموس میزائل کی ہمیشہ تعریف کرتا ہوں۔ ایک اور جو ریئلسٹیکلی نقصان دیکھا جائے جو ہمیں پہنچا، وہ لاہور کے قریب جو ایک گراؤنڈ بیسڈ ریڈار تھا، اس پہ جو انڈین سوسائڈ ڈرون تھا، کاماکازی ڈرون جسے کہتے ہیں، اس نے جو حملہ کیا تھا، اور اس میں میرا خیال ہے 4 فوجی شہید ہوئے تھے ہمارے۔ ایک وہ ہمارا بڑا نقصان تھا۔ گراؤنڈ بیس جو ریڈار تھا اس کو تو اتنا نقصان نہیں پہنچا، وہ تو فوراً ہی ریپیئر ہو گیا تھا اور دوبارہ ایکٹیو ہو گیا تھا، لیکن جو کیجویلٹیز ہوئیں ان میں پھر یہ ہمارا ایک اور بڑا نقصان تھا۔ اس پوائنٹ پر آ کر میں جو اپنی پاکستانی آڈینس ہے ان سے مخاطب ہوں، ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہم نے ایویکویشن میں کافی دیر کی تھی۔ یہ ہماری نااہلی ہے، یہ ہماری نااہلی ہے جو ہمیں تسلیم کرنی چاہیے۔ دیکھیں، حالات جب خراب ہوتے ہیں تو وہ اچانک خراب نہیں ہو جاتے، وہ مختلف سٹیجز میں خراب ہوتے ہیں، جسے ایسکلیشن لیڈر کہتے ہیں۔ تو جب حالات خراب ہو رہے تھے اور اندازہ ہو گیا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ فلاں جگہ کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، تو ہمیں اسی وقت ایویکویشن کر لینی چاہیے تھی۔ دیکھیں، چاہے آپ پاکستان کی جو 90s کی پالیسی تھی کشمیر میں جہاد والی، اس سے آپ چاہے اختلاف بھی رکھتے ہوں، لیکن یہ تو فیکٹ ہے کہ وہاں جو بھی لڑنے جاتے تھے وہ پاکستان کے ریاستی ایسٹ تھے، ہمارے ایسٹ تھے، وہ ہمارے ہی کہنے پہ وہ وہاں لڑنے جاتے تھے۔ اگر ہم اپنی جو پاکستانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا آرگومنٹ تسلیم بھی کر لیں، مان بھی لیں ہم کہ چلیں وہ اس وقت ایکٹیو تھے، اب ایکٹیو نہیں، لیکن پھر بھی وہ ایسٹ تو آپ کے ہی ہیں، انہیں آپ کو انہیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔
اور مجھے کوئی یہ فلمیں نہ کرے کہ نہیں جی وہ ریاستی ایما پہ نہیں لڑتے تھے، ہمارے اپنے رشتہ دار وہاں لڑنے جاتے تھے، آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے سب، تو یہ فلمیں یہاں نہیں چلیں گی۔ وہ آپ کے ریاستی ایسٹ تھے اور آپ کو انہیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا۔ تو میری اطلاعات کے مطابق کم سے کم ایک جو انڈین ٹارگٹ تھا وہ لیجٹ تھا، یعنی ان کے حساب سے، یعنی کہ وہ ہماری جو جہادی تنظیمیں تھیں انہیں وہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے، تو ایک جو ان کا ٹارگٹ تھا جو انہوں نے لاک کیا ہوا تھا وہ لیجٹ ٹارگٹ تھا، اور وہاں پر کچھ کیجویلٹیز بھی ہوئی۔ اب یہاں میں دوبارہ اپنی جو انڈین آڈینس ہے ان سے مخاطب ہوں۔ آپ کی جو ایئر فورس ہے وہ ہم سے 5-6 گنا بڑی ایئر فورس ہے، اور ہم نے 48 گھنٹوں تک 48 آورز 2 دن تک آپ کی ایئر سپیس میں نو فلائی زون قائم کر کے رکھا، جو بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر آپ کسی ایئر فورس کے آفیشل سے اس بارے میں کینڈیڈ بات کریں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ بہت بڑی ضلالت تھی۔ آپ سے 5-6 گنا کم ایئر فورس نے آپ کی ایئر سپیس کے اندر 200 کلومیٹر کے اندر جا کے نو فلائی زون قائم کر دیا۔ آپ کے فائٹر جیٹس اس نو فلائی زون کے اندر نہیں آ سکتے تھے، ضلالت یہاں تک پہنچی ہوئی تھی۔ تو ایسے وشوا گرو ہونے کا کیا فائدہ اگر آپ کے فائٹر جیٹس آپ کی ایئر سپیس میں ہی آگے نہیں آ سکتے؟ تو میرے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، ایسا نہیں ہے کہ یہ میرا اوپینین ہے، آپ کے اپنے چیف آف ڈیفنس سٹاف نے یہ تسلیم کیا کہ ہم نے اپنی پوری ایئر فورس گراؤنڈ کی، ہم نے اپنے ٹیکٹکس کا جائزہ لیا، انہیں ری اسیس کیا، اور پھر ہم نے دوبارہ ہم اپنے جو فائٹر جیٹس ہیں انہیں لے کے آئے اور دور سے پھر میزائل لانچ کیے، یعنی وہ جو 200 کلومیٹر تھا اس سے پیچھے پیچھے رہ کر انڈین ایئر فورس نے میزائل لانچ کیے۔ تو اتنا تو ڈر تھا آپ کو اپنے سے 5-6 گنا کم کی ایئر فورس سے کہ آپ آگے نہیں آ سک رہے تھے۔ تو یہ آپ کی جیت کیسے ہوئی، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس پورے سینیریو میں میں نے ابھی تک جیمنگ کو چھیڑا ہی نہیں ہے، حالانکہ جیمنگ کا بہت بڑا کردار تھا، جو بھی پاکستان ایئر فورس نے کیا اس کے اندر جیمنگ کا بہت بڑا کردار تھا۔ میں نے ابھی تک جیمنگ کو چھیڑا ہی نہیں، میں نے اسے ٹچ بھی نہیں کیا۔ اس جیمنگ کو چھیڑے بغیر ہی آپ پرو میکس قسم کے انت قسم کے یہ ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جو فیوچر کی جنگ ہے وہ ایئر وارفیئر ہے، زمین کی جنگ اتنا امپورٹنس نہیں رکھے گی جو آگے مستقبل آنے والا ہے۔ جو مستقبل ہے وہ ایئر وارفیئر کا ہے، اور ایئر وارفیئر میں ہم آپ کو شکست دے چکے ہیں۔ اس بات سے کوئی بھی جو نیوٹرل اینالسٹ ہوگا وہ ڈس ایگری نہیں کرے گا۔ فیوچر ایئر وار میں نہ صرف ہم آپ کو شکست دے چکے ہیں، بلکہ ہمارے آگے کے جو پلانز ہیں وہ آپ کو، ابھی تو آپ 10 سال پیچھے ہیں، وہ آپ کو 20 سال پیچھے چھوڑ دیں گے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کن پلانز کی بات کر رہا ہوں، جو چین سے ہم سودا سلف منگا رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ آپ کو مزید پیچھے چھوڑ دیں گے، کیونکہ آپ کی جو 5th جنریشن فائٹر جیٹ کی ایکوزیشن ہے وہ ابھی کہیں بھی نہیں ہے، وہ ابھی شروع بھی نہیں ہوئی، اور ہم نے نہ صرف فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم کون سا فائٹر جیٹ منگوا رہے ہیں، اور وہ کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق 2026 میں پاکستانی ایئر سپیس میں ہوں گے۔ اب اس پارٹ میں یہاں میں اپنی جو پاکستانی ایئر فورس ہے ان سے مخاطب ہوں۔ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ 10 انڈین فائٹر جیٹس گرا سکتے تھے، لیکن آپ نے 6 گرائے، چونکہ آپ نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا۔ آپ 10 گراتے تو ہو سکتا ہے بات بہت آگے بڑھ جاتی، تو اچھی بات ہے آپ نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا۔ کوئی بھی جو ذی شعور بندہ ہے، جو عقل رکھتا ہے، وہ لڑائی کی حمایت تو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہو نا، لڑائی کی حمایت تو نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے اچھی بات ہے ریسٹرینٹ دکھائی کہ انڈیا پھر ریٹیلیٹ نہ کرے، آپ نے صرف 6 جہاز گرائے، تو انڈیا نے پھر ریٹیلیٹ تو پھر بھی کر دیا، تو آپ کی جو ریسٹرینٹ تھی اس کا کیا فائدہ ہوا؟ تو میں یہ بات صرف اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اگر مستقبل میں آپ کو چانس ملے کہ آپ 10 انڈین فائٹر جیٹس گرا سکے تو مہربانی فرما کر ریسٹرینٹ مت دکھائیے گا، گرا دینا بھائی، مہربانی کر۔ اب یہاں میں اس پارٹ میں پھر سے اپنی جو انڈین آڈینس ہے ان سے مخاطب ہوں۔ ایک اور نقصان
جو ہماری سرکار جو ہے اس نے بالکل نہیں مانا، جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے چھپا کر رکھا ہوا ہے، اور یہ میں آپ کو ایکسکلوسیو انفارمیشن دے رہا ہوں۔ آپ نے جو کرانہ ہلز پر بمباری کی، اس کے نتیجے میں ریڈیشن اتنی پھیل چکی ہے کہ وہ اسلام آباد تک پہنچ چکی ہے۔ میرا شریر جو ہے وہ نشت ہو چکا ہے، اور اس وقت میری آتما آپ سے مخاطب ہے۔ تم لوگوں کی بہن الگ ہی قسم کی دنیا ہے، جس میں تم ہو اور تمہاری موجیں ہیں، تیسرا کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر۔ یہ جو تمہاری دنیا ہے نا، اس کا حقیقی دنیا سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا نریندر مودی کا مسلمانوں سے ہے، یا پھر شہباز گل صاحب کا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے ہے۔ بہت گہرا تعلق ہے، مجھے پتہ ہے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ ان کا میرے اوپر کوئی خصوصی دست شفقت ہے، اور مجھے وہ اسی دست شفقت کے تحت ٹی وی پر بٹھاتے ہیں، تو مجھے ظاہر ہے پتہ ہے یہ آپس میں ان کا وہی تعلق ہے۔ ساری دنیا میں حکومتی جو ورژن ہوتا ہے اس کی مخالفت کی جاتی ہے، حکومت پر بھروسہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ حکومت نیچرلی اپنی نیچرل سٹیٹ میں کوئی بھی حکومت دنیا کی ہو تو وہ بدماش ہوتی ہے، لیکن آپ کی توجہ صرف اور صرف پالش پر ہے، کہ کسی طرح جوتے پالش کر لیں ہم، کہ کسی طرح ڈیپ سٹیٹ کے جوتے اتنے رگڑے جائیں کہ اس میں ہماری شکل نظر آ رہی ہو۔ آپ کے میڈیا پر مقابلے چل رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تو نے تو صرف منہ میں لیے ہیں، یہ دیکھ میں گلے تک لے کے جا رہا ہوں۔ باقی دنیا میں جس چیز کو گالی سمجھا جاتا ہے وہ آپ فخر سے سر انجام دے رہے ہیں۔ اور بھائی کوئی عقل نو ہاتھ مارو، کوئی بندے دے پتر بنو، اتھارٹی سے سوال کرنا سیکھو، ورنہ پھر آپ کا قومی طور پر جو انجام ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر میں ابھی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی اتھارٹیز نے کلیم کیا کہ انہوں نے 6 جہاز گرائے ہیں، لیکن ویژول ویریفیکیشن جو ہے وہ صرف 4 کی ہوئی ہے، 1 رافال، 1 سخوئی 30، 1 MiG 29 اور 1 معراج 2000۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ 3 رافال گرے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ویژول ویریفیکیشن 1 ہی کی ہوئی ہے۔ میں اپنی سٹیٹ سے اختلاف کر رہا ہوں، آپ بھی یہ اختلاف کرنا سیکھیں۔ آخر میں انڈین حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ فرینچ آفیشلز جو ہیں وہ رفال کا ڈیٹا انالیسس کرنا چاہ رہے ہیں کہ آیا پائلٹ کی غلطی سے فائٹر جیٹ گرا ہے یا طیارے میں کوئی خامی تھی، کیونکہ ان کا تو بزنس ہے نا، اور بزنس تو مودی جی سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے بزنس کو۔ تو ان کا نقصان مت کریں، انہیں ان کی مرضی کے لیول تک ایکسیس فراہم کر دیں، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے۔ شارٹ ٹرم میں تو ظاہر ہے کتوں والی ہوگی، لیکن لانگ ٹرم میں رفال کو اپ گریڈ کرنے میں جو یہ ایکسیس کافی اہم ثابت ہو سکتی ہے، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، تو آپ کو ایکسیس دے دینی چاہیے۔ جی، تو اگلی ویڈیو ہم اسرائیل اور ایران کا جو کانفلکٹ تھا اس پر بنائیں گے، اسے کور کریں گے، اور آپ کے جو اس حوالے سے سوالات ہیں وہ ہمیں بھیج دیجیے گا، تو ہم ویڈیو میں ہی ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ان کا انڈیا کا جو سب سے بیسٹ پلیٹ فارم تھا، جو فرنٹ لائن پلیٹ فارم تھا، جسے سب سے آگے وہ لائے، کیا مذاق ہے، پیکس کو آپ بے ضرر سمجھ رہے تھے، جو ملنگوں کی طرح گھوم رہا تھا، اس نے، یا بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیا کہوں، بچوں کو بھیج نیچے، آگے سینسرڈ کمنٹس آنے والے ہیں۔